अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ही खैर खैरियत से हैं और अल्लाह ताला आप सब को खैर खैरियत से ही रखे और आप सब को अल्लाह ताला ज़हनी सुकून अता फरमाए। आज मैं वो एक टीवी पे न्यूज़ सुन रहा था, उसमें इमरान खान साहब एहसास प्रोग्राम है जो उनका कि भूखा ना सोए कोई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आवाम को ऐसा करना चाहिए कि आवाम खुद मेहनत करके अपना पेट भर सके। इंसान ठीक है, अपनी कोशिश कर सकता है, करनी चाहिए, अच्छी बात है। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। ये सिर्फ शहरों में होएगा, जो दूर दराज पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ नहीं हो सकता। ठीक, अभी वो सुनने में आया कि आज ये गाड़ियों में बंदोबस्त करेंगे, वहाँ खाना मुहैया करेंगे। ऐसे तो आप जितना भी देते जाओ, आप कुल जहां को समेट कर एक हाथ में भी पकड़ा दोगे ना, तो इंसान खुश नहीं होएगा और ना ही वो हो सकता है। ठीक है, अपनी कोशिश करनी चाहिए, अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए कि अवाम खुशहाल हो। गवर्नमेंट को अवाम की इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हर वो अमल करे जो इस्लाम की तालीम है। अभी इस वक्त आपको अक्सरियत में वो ही अमल मिलेंगे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। आप देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, खालस चीज़ कोई ही आपको मिलेगी। अगर आप तौल की बात कर लें, जो तौल लेकर ख़रीदने वाले हैं वो सब कोशिश करते हैं कि हमको तौल बराबर मिले और कुछ हो सके तो उससे ज़्यादा मिले, और जब वो बेचने की कोशिश करते हैं तो तौल पूरा नहीं देते। अक्सर ये फेसबुक पर वीडियो में आता रहता है। अगर ये ही इसके उल्ट आप देख लें, खुशहाल मुल्कों में, वहाँ आपको सब में ही तौल बराबर मिलेगा और कुछ उससे ज़्यादा मिलेगा। कोई भी चीज़ देख लें, कुछ भी देख लें, जो उन्होंने ऊपर लिख दिया है कि इसका इतना वज़न है, तो उसका उतना ही वज़न होएगा, उससे कम नहीं हो सकता, उससे कुछ ज़्यादा ही होएगा। अभी इस वक्त जो अवाम का हाल है वो सेम कुछ ऐसा ही है, और ऐसा ही पाकिस्तान का है। सूखा हुआ है, कोई फल नहीं, ऊपर सूखे हुए पत्ते हैं। जब बहार आ जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह
सब सरसब्ज हो जाएगा। ये तो कुदरत का निज़ाम है। ख़ज़ां आना और बहार आना, और वो अपने टाइम पर आके रहेगी, बिल्कुल किसी का इंतज़ार नहीं करेगी, ना ही ये करती है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं यहाँ एक बार फिर आपको इसकी खुशहाली की आपको वीडियो दूंगा, मसलन सब्ज़े की, ग्रीन की। मैं भी इसको अच्छी तरह देख लूँ। हाँ, ये यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें बहार इंशाअल्लाह आएगी। इमरान खान साहब एक और भी बात कर रहे थे। बातें तो उनकी सब अच्छी हैं, मैं गलत किसी को नहीं कहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई आम गरीब आदमी है, उसको मैं बात थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। अगर मिसाल वो लाखों आदमी या करोड़ों आदमी मिल के चोरी डाका फ्रॉड करते हैं ना, तो जो हुक्मरान है वो अकेला उतना कर जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा करप्शन। मरने वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं मरूं, और जो हराम खाने वाले हैं वो कभी नहीं कोशिश करें कि हम हलाल खाएं, क्योंकि हलाल खाने से वो सब हराम काम जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं इंसान के अंदर से। और जो हराम खाता है उसको हलाल का मज़ा ही नहीं, और जो हलाल खाता है उसको हराम का मज़ा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो कम ही है। अभी आपके सामने है कि पाकिस्तान की अवाम 20 करोड़ से ऊपर है, कुछ 22 करोड़ से ऊपर कहते हैं, कुछ 22 कहते हैं, लेकिन आप 20 से ऊपर ही सोचें या 25 से नीचे। इनमें से जो अक्सरियत है उनको तो इतना भी नहीं मालूम कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं या सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं कि उनके पास कितना इख्तियार है। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या समझ रहा हूँ, हुक्मरान जो है, जिसको उर्दू और पंजाबी ज़बान में कहा जाता है बादशाह, पहले वक्तों में जो गुज़रे हैं, उनके हाथ खुले हुए होते थे, वो कुछ भी कानून लगाते थे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ बांधे हुए हैं। सिर्फ वो इतना ही कर सकता है कि हाँ मैं वज़ीर आज़म, कोई नया वो कानून नहीं लगा सकता। और इसके लिए वो उन्होंने तरमीम रखी या एक रूल रखा हुआ है, हाँ इधर जाना, इधर जाके इतने आदमी वो बोलेंगे तो कानून पास होएगा। अगर वो बोल भी दे तो उसके ऊपर एक और आदमी है, वो भी अगर दस्तखत करेगा तो फिर ही कानून पास होएगा। जब आदमी को भूख लगी होती है तो उसकी सोचो फिक्र सिर्फ उसकी ही तरफ होती है कि ये मैं भूख किस तरह इसको ख़त्म करूं। इसकी एक छोटी सी मिसाल
مثال، اگر انسان کو پیشاب آیا ہو چھوٹا یا بڑا، اس کی ساری توجہ اس طرف ہی ہوئے گی۔ اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے پھر تو اس کی 99% توجہ ادھر ہی ہوئے گی۔ اگر وہ نہ کچھ کر سکتا ہوا تو وہ اس کے اندر ہی کر دے گا جو اس نے پہنا ہوئے گا۔ لیکن جو حکمران ہیں ہمارے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان خوشحال ہو۔ جب ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ سے وقت گزر جاتا ہے، جیسے ہمارے صدر صاحب یا جنرل صاحب پرویز مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ذہنی سکون عطا فرمائے، اور اس کے ہر عہب کو، جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں وہ درگزر کرے۔ جتنی پاور ان کے پاس تھی، اب دیکھ لو، ان سے پوچھ لو، وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا۔ یہ جو مشورہ دینے والے ہیں نا، اگر یہ ایک شیر کو مشورہ دینا شروع کر دیں کہ وہ سامنے بکری ہے، وہ آپ کو زندہ ہی نگل جائے گی اژدہے کی طرح۔ اور اس کا زیادہ نہیں تو وہ کچھ پرسنٹ اس کے اوپر یقین لے آئے گا۔ اگر اس کو معلوم نہیں کہ شیر کیا چیز ہے یا بکری کیا چیز ہے، تو وہ ان کی سب ہی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر جائے گا۔ اب پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے جیسے بھی ہو قانون پاس کیے جائیں، اور وہ قانون سب کے سب ایسے ہی ہوں جس میں عوام کی خوشحالی ہو اور عوام کے لیے فائدہ ہو، اور 100% عوام کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اسمبلیوں میں گیا نہیں ہوں، نہ ہی میری جانے کی توفیق ہوئی ہے، لیکن میں نے کچھ سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں جو ان کے لیے دوپہر کا یا کسی بھی ٹائم کا جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے اسمبلیوں میں، وہاں ریٹ جو ان چیزوں کا ہوتا ہے وہ کم از کم 35-40 سال جو پرانا ریٹ ہے نا، اس ریٹ کے حساب سے ہے، شاید اس سے کچھ زیادہ یا کم۔ اگر تھوڑا سا وہاں سے باہر نکل آؤ، آپ غریب عوام کو دیکھو، ان کا ریٹ دیکھو، تو آپ وہی بات آ گئی نا، جو آدمی مخمل کے بستر پہ سونے والا ہے اس کو کبھی بھی فرش کے اوپر نیند نہیں آئے گی، اور جو فرش پر یا کھلے میں یا بنجر میں زمین پر یا صحرا پر سونے والا ہے، اس کو کومل بستر پر کبھی نیند نہیں آ سکتی۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ حکومت کو چاہیے جتنی جلدی ہو سکے، بعد میں پھر ان کے لیے پچھتاوا ہی ہے۔ اب تقریباً 70 سال سے اوپر ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے۔ ایک وقت تھا
جب پاکستان نے جرمنی کی ہیلپ کی تھی، مدد کی تھی، اس عوام کی قسمت اچھی کہ ان کو حکمران اچھے مل گئے، اور ان سب حکمرانوں نے عوام کے لیے اچھا سوچا اور اچھا کر کے دکھایا۔ ہمارے ملک کی عوام کی قسمت بری، یا ان کے عمل برے تھے یا ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حکمران ہی ایسے ملے۔ اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جیسی عوام ویسا ہی حکمران، یا ویسے ہی حکمران۔ اب عوام کو سیدھا کرنے کے لیے کس کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یا کس کس کا فرض ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے ماں اور باپ، اس کا گھر، پھر اس کے بعد اس کے استاد، محلے دار، پھر اس کے بعد جو دنیا باہر آتی وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے ماں باپ بھی اس کو اچھی تربیت دیتے، لیکن جو اس وقت عوام کے اندر رجحان پایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرنا، نیکی نہیں کرنی، آپ کے ساتھ بدی ہی ہوئے گی، استغفر اللہ، یہ 100% جھوٹ ہے۔ اللہ کا بھی فرمان ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، نیکی کا صلہ نیکی ہی ہے۔ یا آپ کو ادھر مل جائے گا، یا آپ کو آگے مل جائے گا، نہیں تو کچھ دیر بعد مل جائے گا، ملے گا لازمی، اور 100% ملے گا۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے، اور نہ تھا اور نہ ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے سے اچھا عمل کیا جائے، بہت ہی اچھا عمل کیا جائے، یعنی جتنا بھی اچھا عمل کر سکتے ہو تو کرو۔ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ اچھا عمل کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اچھا ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بھی ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں ایک جگہ پر کام کرتا تھا، وہاں اس کمپنی کا جو سینئر آدمی تھا، اس نے کچھ دھوکہ فراڈ کیا اپنے مالک کے ساتھ، تو مالک خیر مجبور ہو کر وہ کمپنی ختم ہی ہو گئی۔ پھر دوسری جگہ پر اسی ہی آدمی کو، ساتھ میں بھی تھا، ساتھ کچھ اور بھی تھے کمپنی کے آدمی، کسی دوسرے آدمی نے ہم سب کو ادھر رکھ لیا۔ جس آدمی نے ادھر سب کے لیے اچھا کیا، سب کو رکھا، اس ہی کو جو اس کمپنی کا فورمین تھا یا انجینئر تھا یا سینئر تھا، اس نے اندر سے کوئی سیاست لگائی، واللہ علم، میرے کو نہیں معلوم، اس نے اس کو اس کمپنی سے باہر نکال دیا، جو اس کو اس کمپنی میں لے کے آیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، زیادہ نہیں تو تقریباً 2 یا 3 سال،
جس نے نکالا اسی کو پھر جو اس سے جونیئر تھا، اس نے مالک کے ساتھ بات کی، پتہ نہیں کیا بات کی، واللہ علم، اس کو نکال دیا اور خود سینئر ہو گیا۔ اس کا بھی کچھ وقت گزرا، اس نے پھر جب نکل گیا تو جو اس کا نیچے والا آدمی تھا وہ سینئر ہو گیا۔ اس نے بھی تقریباً کچھ وقت گزارا، سال کے نزدیک، یا تھوڑا سا کم یا زیادہ۔ جب اس کا وقت نزدیک آیا تو جو اس سے جونیئر تھا اس نے اس کو نکال دیا۔ ہم تو سب باہر تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اور جو اس کمپنی کا مالک تھا وہ تھا انڈیا کا۔ اس مالک کی سب سے بڑی غلطی تھی جو میرے دکھنے میں، اس کی غلطی یہ تھی کہ جس کسی نے بھی کچھ بھی بات کی نا، مثلاً اگر کسی نے کہا نا وہ دیکھو سامنے سورج اور چاند آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ دیکھو پہاڑی کے اوپر، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں دیکھ لوں کہ ہاں یہ دیکھو یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں، اس نے فوراً اس کی بات پر یقین کر لینا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ خیر وہ آہستہ آہستہ جو ادھر کے انجینئر وغیرہ تھے، سینئر آدمی تھے، وہ کرپشن کیا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے کو نہیں معلوم وہ انوائس کتنے کی بنتی یا کتنے کا پروجیکٹ ہونا، اس میں سے آہستہ آہستہ وہ کمپنی لاس میں چلی گئی۔ ایک وہ پوزیشن آئی کہ کمپنی کو ادھر کی گورنمنٹ سے لون لینا پڑا، قرضہ لینا پڑا۔ اس دوران پھر جو اس آدمی کا نیچے والا سینئر تھا اس کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہ 2000 تقریباً 15 کی بات ہے۔ اس ٹائم پھر میں نے بھی نا، میرے دل میں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، دیکھا تو میرے کو بھی حالات اچھے نہیں لگے۔ میرے دل میں ایسا خیال آیا یہ کمپنی آج بند ہوئی یا کل ہوئی، ابھی یہ کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے۔ میں نے ادھر ہیلو ہائے کیا اور کمپنی چھوڑ دی۔ جب کمپنی چھوڑ دی پاکستان آ گیا۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا وقت گزرا، ادھر کے جو کچھ آدمی پاکستان بھی تھے، انڈیا والے بھی تھے، ان کے ساتھ اسکائپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر کبھی کبھی بات ہوتی تھی، اور اب بھی ہوتی ہے۔ ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جو اس سے بھی نیچے والا آدمی ہے نا، اب اس نے اس کو بھی نکالنے کے چکر میں ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، جو سب سے چھوٹے والا تھا اس نے اس مالک کو ہی نکال دیا۔ یہ سننے میں آیا، لیکن مین جو اس میں بات کرنے کا مقصد ہے، اگر برا کرو گے تو برا ہی ہوئے گا، اب نہیں تو کب۔ ابھی سوچو کہ ایک عام آدمی، فل نچلے درجے والا محنت مزدور کرنے والا، اس کا اگر عمران خان صاحب کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ بولتا جاؤ عمران خان صاحب میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس نے معاف کیا تو کیا معاف کیا، وہ معاف کیا نہیں ہے، وہ اس کے اختیار سے اوپر ہے۔ اگر وہ عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل کرتا ہے، یا جو نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جوتیاں چل رہی ہیں، اگر عمران خان صاحب اس کو معاف کرتے ہیں تو اس کی قدر زیادہ ہے۔ لیکن آپ اگر اللہ تعالیٰ کی پاور دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ وقت گزر جانا ہے،
یہ نہیں رہنا ایک وہ وقت تھا جب یہاں ہٹلر کی حکومت تھی. ادھر اس کے ساتھ ہی نا تقریباً 20 یا 25 کلومیٹر اس طرف یا اس طرف، میرے کو پکا نہیں معلوم، کہ ادھر ساتھ ہی نا پولینڈ ہے. جب جنگ لگی تھی ادھر بھی خوب فتنہ فساد چل رہا تھا. اس ملکوں نے، ادھر کے جتنے بھی ملک ہیں، ایک دوسروں کے لاکھوں سے اوپر آدمی مارے. اب ان کو دیکھو، یہ سب ہی جتنے بھی ممالک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. سب نے ایک دوسرے کے لیے بارڈر کھولا ہوا ہے. کوئی بھی آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے. جو ادھر کے رہنے والے ہیں وہ کسی وقت مرضی جا سکتے ہیں اور وہاں سے کچھ مٹیریل لا سکتے ہیں اور اپنا ادھر دے سکتے ہیں. اور پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ اور سری لنکا اور جو ساتھ ممالک ہیں ان سب کے ساتھ بارڈر کھول دینے چاہیے کچھ قانون لگا کے، جس میں عام انسان کا فائدہ ہو. اگر عام انسان کا فائدہ سوچا جائے گا تو الحمدللہ 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 اچھا ہی ہوئے گا اور 100% اچھا ہوئے گا. وہ اس لیے اچھی سوچ رکھیں گے تو اچھا ہوئے گا. اگر غلط سوچ رکھی جائے، گندی سوچ رکھی جائے تو گندہ ہی ہوئے گا. آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب، ابھی ایک آدمی کی جو آواز ہے اس کی، عام آدمی کی آواز کی پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. اگر اس کی ایک آدمی کی آواز کے ساتھ کچھ آوازیں اور مل جائیں، جیسے آپ نے سنا 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. آج الحمدللہ جو ہمارا یہ فیس بک کا گروپ ہے اس میں 800 تقریباً 90 ہو گئے ہیں، یا ایک کم تو میں 1-2 گھنٹہ پہلے دیکھا تھا. 890 سے ایک کم. ابھی آپ کے علم میں انٹرنیٹ بھی بہت زیادہ پاور رکھتا ہے. اگر کسی ایک جگہ میں لاکھوں آدمی ہو نا، وہاں اگر کوئی بات ہوئے گی، وہاں کوئی اگر بات کی جائے گی نا، اس کی بہت زیادہ پاور ہو جائے گی. اگر وہ سب کے سب ایک مل جائیں تو، ایک زبان ہو جائیں تو، اور زبان میں وہ جو حق اور سچ پر ہو، فتنے فساد والی نہیں ہے. فتنے فساد سے اللہ بھی ناراض، اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ناراض، اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بھی ناراض، اور جن سے اللہ تعالیٰ چاہت پیار کرتا ہے وہ بھی ناراض. ہم کو کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ ہم حق سچ کے ساتھ چلیں، سچ کی آواز بلند کریں، جتنی ہو سکتی ہے کریں، اور ہر اس چیز کی نشاندہی کریں جس سے پاکستان خوشحال نہیں ہو رہا. اور جو میں نے نشاندہیاں کی ہیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ جتنی بھی میرے دماغ یا میری سوچ و فکر میں تھی وہ سب کی سب میں نے فیس بک کے اندر تحریر کر کے لگا دی ہیں، یا کچھ بول کے.
ابھی جو ظاہری مین پوائنٹ دکھائی دے رہا ہے نا، ٹھیک ہیں تو ہزاروں سے اوپر خامیاں، ابھی جو وقتی طور اس کو ختم کرنے کا ہے وہ یہی عمل ہیں جو آپ نے دیکھے فتنہ فساد والے، وہ سب کے سب عوام کے اندر سے ختم کرنے ہیں۔ اگر حکومت ایک اشارہ توڑنے کے اوپر قانون لگا سکتی ہے تو وہ چوری پر بھی لگا سکتی ہے، ڈاکہ پر بھی لگا سکتی ہے، قتل پر بھی لگا سکتی ہے، اور یہ قانون لگے بھی ہوئے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ وہ سننے میں آیا تھا یہ جو قانون ہے نا، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس میں صرف کیڑے مکوڑے ہی پھنسیں گے، کوئی طاقتور نہیں۔ ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے 31 منٹ اور تقریباً 10 سیکنڈ سے اوپر ہو گیا، ہاتھ بھی میرے فل ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ ابھی نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، مغرب نماز کا، اور پاکستان میں تو اس وقت 10 بج گئے ہوں گے، یا اوپر ہو گیا ہوئے گا یا ہونے والے ہوئیں گے، کیوں یہاں ابھی اوپر ہاتھ میرے اتنے سن ہو گئے سردی کے ساتھ، موبائل کو سکرین کر کے نیچے ٹائم نہیں دیکھ سکتا، 2-3 بار کوشش کی ہے، اب پھر کرتا ہوں، نہیں ہوا، وہ کچھ اور ہی چل گیا۔ چلو اب میں بھی آپ سے ایک دفعہ فیس ٹو فیس بات کر لیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے، اور آپ سب کو ذہنی سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر اس عمل پر چلنے کی ہمت توفیق دے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو ہمارا اسلام کہہ رہا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ، آپ سب کی دعاؤں کا شکر گزار۔ السلام علیکم۔